वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टीचिंग। और जब हम आज टीचिंग के हवाले से बात करेंगे तो ये जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन दोनों पे इसका बराबर का इतलाक होगा। आज हम टीचिंग को अफेक्टिव टीचिंग क्या होती है और अफेक्टिव टीचर क्या होता है, इस हवाले से हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसमें जो हम मेन चीज़ों को टच करेंगे वो है डेफिनीशन ऑफ टीचिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, रोल ऑफ टीचर फॉर कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, characteristics of an effective teacher, and methodology and strategies and techniques। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग होती क्या है, इसकी हम किताबी तारीफ क्या है? तो लिटरेचर के जो एजुकेशनल लिटरेचर है उसकी किताबों में टीचिंग की डेफिनेशन कुछ यूं दी हुई है। टीचिंग इज द कंसर्टेड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस which is usually organized within a discipline, and more generally the provision of stimulus to the psychological and intellectual growth of a person by another person or artifact। So teaching नॉलेज शेयर करने को या अपना तजर्बात शेयर करने को एक ऑर्गेनाइज्ड माहौल में, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ, एक दिए हुए टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर जो नॉलेज का और एक्सपीरियंस का बांटना होता है, वो उसको हम टीचिंग कहते हैं। और इफेक्टिव टीचिंग अब क्या होती है? Effective teaching is the one which brings desirable changes in number one, academic level, number two, moral values, and number three, attitudes। Effective मुअस्सर टीचिंग वो होती है जो हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो हम चेंजेस लाना चाहते हैं स्टूडेंट्स में, किस हिसाब से? उनके एकेडमिक लेवल के हिसाब से, उनकी मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से, उनके एटीट्यूड्स के, रवैयों के हिसाब से। यानी कि जो उर्दू में एक लफ्ज़ है ना, तालीम व तरबियत। इफेक्टिव टीचिंग तालीम व तरबियत को मुकम्मल तौर पे वो डील करती है। तालीम तो खाली हुआ एकेडमिक लेवल। सो ये तालीम नहीं होगी कि कोई टीचर कितने ग्रेड लेता है अपनी स्टूडेंट्स में, ए प्लस, ए वगैरह वगैरह वगैरह, वो वन ऑफ द क्रिटेरियन होगा। लेकिन जब हम ओवरऑल देखेंगे कि टीचिंग इफेक्टिव थी या नहीं थी, तो फिर एकेडमिक लेवल के साथ हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स की मॉरल वैल्यूज़ में डिज़ायरेबल चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं, स्टूडेंट के एटीट्यूड्स में डिज़ायरेबल चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं। सो ये इफेक्टिव टीचिंग एक पैकेज है। अब हम देखते हैं ये इफेक्टिव टीचिंग का इन्हिसार किन अनासर पे होता है, कौन से वेरिएबल्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हो रही हैं, लेकिन जब इनको एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप को समझ आ जाएंगी। 4 किस्म के वेरिएबल्स हैं। नंबर 1 प्रीसेज वेरिएबल, नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, नंबर 3 प्रोसेस वेरिएबल, नंबर 4 प्रोडक्ट वेरिएबल्स। प्रीसेज वेरिएबल मुख्तसरन इस जगह के ऊपर बता दें, प्रीसेज वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो अभी टीचिंग का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, तो उससे पहले ही हम को अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये चीज़ें हैं तो उसका ये कोरिलेशन बनता है इफेक्टिव टीचिंग के साथ। हम आगे में तफसील से डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हैं वो हालात जिसमें वो टीचिंग हो रही है।
اور پروسیس ویریبل ہے، جب پروسیس ٹیچنگ کا شروع ہو چکا ہے تو کچھ چیزیں افیکٹ کر رہے ہیں کہ افیکٹو ٹیچنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یا کتنی ہوگی. اور پروڈکٹ ویریبل جو ہے، جو الٹیمیٹلی اینڈ پروڈکٹ ہمیں ملتی ہے، جو جیسے جس کا ہمیں اینڈ پروڈکٹ کا ہم نے ذکر کیا تھا، ایکڈیمک لیولز، جو ہے کہ بچوں کی ایکڈیمک اچیومنٹس ہیں، پلس ایٹیٹیوڈز اور مورل ویلیو میں چینجز ہیں. اب ہم ایک ایک کو لیتے ہیں اور تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. پری سیج ویریبل میں سب سے پہلے ہوتا ہے پرسنل ٹریٹس آف اے ٹیچر. ٹیچر کی جو ذاتی خصوصیات ہیں وہ بہت اثر انداز کرتی ہیں کہ ٹیچنگ افیکٹو ہوگی یا نہیں ہوگی. پہلی بات، ایک اچھے ٹیچر میں تمام وہ خاصیتیں ہونی چاہیے جو ایک اچھے انسان میں ہوتی ہیں. یعنی کائنڈ ہو، سافٹ اسپوکن ہو، محنتی ہو، انٹیلیجنٹ ہو، جو آپ اچھی کوالٹیز تصور کر سکتے ہیں. جتنی اچھی کوالٹیز ہیومنلی پاسبل ہوں گی اتنا وہ جو ہے وہ اس کا ہوگا، ٹیچنگ افیکٹو ہوگی. اگر ٹیچر جو ہے وہ مہربان ہے، سافٹ ہے، کنسیڈریٹ ہے، آنیسٹ ہے، پنکچول ہے، تو اسی حساب سے ٹیچنگ افیکٹو ہوگی. نالج اور ایکسپیرئنس آف ٹیچر، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، خالی نالج از ناٹ سفیشینٹ. ایکسپیرئنس کی کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایک آپ ہائیسٹ کوالیفائڈ پی ایچ ڈی کو ایک 30-25 سال کے ایکسپیرئنس ٹیچر کے ساتھ جب میچ کرنے بیٹھے، چاہے وہ سمپل گریجویٹ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کو تھوڑا سا اس کا ایکسپیرئنس کا کی خیال رکھنا پڑے گا اور اس کی ڈیو ویٹیج دینے پڑے گی. سو جو ٹیچر کلاس لینے جا رہا ہے اس کا نالج کا لیول کیا ہے اور ایکسپیرئنس کتنا ہے، اس کا پازیٹیو کو ریلیشن شپ ہوگا افیکٹو ٹیچنگ کے ساتھ. یہ پری سیج ویریبل کا دوسرا ویریبل ہے جی. تیسرا، ٹرمز آف سروس آف ٹیچرز. ٹیچر کی ٹرمز آف سروسز کیا ہیں؟ کیا اس کا جاب سیکیورٹی اس کو ہے؟ کیا اس کو تنخواہ ٹھیک مل رہی ہے؟ الاؤنسز ٹھیک مل رہے ہیں؟ کیا اس کے ورک آورز ٹھیک ہیں؟ اس کے جو ہے نا پیریڈز کے سارے کے سارے تو نہیں لگے ہوئے، یا کتنے اس میں ورک لوڈ اس کو پر ویک مل رہا ہے؟ اور دیگر تمام فری بینیفٹس کا، اس کو فری ٹرانسپورٹ پک اینڈ ڈراپ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. یہ ساری چیزیں جو ہے ٹیچر کی الٹیمیٹ ایفیشنسی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. پھر ہے کلاس کمپوزیشن. ابھی میں نے کہا تھا پری سیج ویریبل وہ ہے جو ابھی آپ پہلے اندازہ لگا لیں کہ یہ کلاس کون سی پڑھانے جا رہے ہیں. اگر یہ کلاس جو ہے نا ایک سے رورل ایریا میں ہے اور یہ خود انگلش میڈیم ٹائپ ٹیچر ہے، یا انگلش میڈیم کی کلاس ہے شہر میں اور یہ گاؤں سے تازہ پوسٹ ہو کے آیا ہے، تو وہ جو کلاس ہوگی، کلاس کی کمپوزیشن وہ اثر انداز ہوتی. کلاس میں کتنے آئی کیو لیول والے، کتنے ہائر گریڈ میں ہیں، کتنے لوور گریڈ میں ہیں، کتنے درمیانے ہیں. سو آئی کیو لیول کیا ہے، ایج کمپوزیشن کیا ہے، ان کے رورل اربن ریشو کیا ہے. کلاس کی کمپوزیشن بھی اثر انداز ہوتی ہے. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اچھا یہ کلاس جو ہے نا مثال کے طور پہ یہ فیس دے کے ڈگری انہوں نے لینی ہے، فیس دے رہے ہیں اور پھر ڈگری لینی ہے، وہ کلاس ہے؟ یا ایک کلاس ایسی ہے جو پہلے ہی گریڈ 17 کے افسر ہیں اور کورس کرنے آئے ہوئے جس کی گریڈنگ بھی کوئی نہیں ہے، جس کی ویلیو بھی کوئی نہیں ہے. تو پہلے ہی آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کلاس کتنی سیریس ہوگی، کتنی افیکٹو، کتنا بھی زور لگائے کوئی ٹیچر تو کتنی افیکٹو ٹیچنگ ہو پائے گی. سو دوسرا بڑا کیٹیگری ہے ویریبلز میں کنٹیکسٹ ویریبل. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس حالات میں، کس حالات میں کلاس ہو رہی ہے وہ بھی افیکٹو ٹیچنگ پہ اثر. مثلا فزیکل انوائرمنٹ کیا ہے کلاس کی، کیا گرمی زیادہ ہے اور بجلی نہیں ہے، پنکھے نہیں چل رہے، یہ پھر فزیکل انوائرمنٹ ہے. فرنیچر کیسے ہے، کمفرٹیبل ہے نہیں کمفرٹیبل، یہ انوائرمنٹ ہے. یا جو ہے نا بارش ہو رہی ہے، آندھی آئی ہوئی ہے، طوفان ہے، یا بہت سردی ہے یا بہت گرمی ہے اور کوئی اس کا بندوبست نہیں ہے کلاس کو وارم یا کولڈ جو بھی ہو اس کو معتدل ٹمپریچر رکھنے کا.
فزیکل انوائرمنٹ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہے، چاہے کتنا ٹیچر زور لگا رہا ہو۔ اس کے بعد ہے کریکولم، کون سا کریکولم پڑھانے جا رہا ہے ٹیچر، وہ کریکولم اس کلاس کے ساتھ کس حد تک مطابقت رکھتا ہے، ان کے لیول کیا ہے، ان کے مزاج کیا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک فیکٹر ہوگا جو افیکٹ کرے گا اس کی ایفیشنسی کے اوپر اور افیکٹو ٹیچنگ کے اوپر۔ پھر ایک ہے سائیکولوجیکل کنڈیشن، جب وہ ٹیچر کلاس لینے کے لیے آیا ہے تو اس وقت کلاس کی اندر سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہے، کیا وہ ریسیپٹیو موڈ میں ہے، زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہے، فزیکلی فٹیگڈ تو نہیں ہے اور بور ہوئے 7واں پیریڈ ہے، آخری پیریڈ چل رہا ہے، یا اس وقت وہ کرکٹ میچ 1 ڈے یا 2020 چل رہا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ایسے ہیں جن کو کرکٹ میں دلچسپی ہے، ان کے سارے کان باہر کی طرف لگے ہوئے ہیں، وہ پتہ کر کیا سکور ہے، ابھی کیا سکور ہے، کیا سائیکولوجی، یا جو ہے نا کلاس کو تازہ تازہ جو ہے نا وہ فٹیگ کر کے پی ٹی کر کے آئی ہے اور زیادہ ایگزرشن کر کے آئی ہے، کیا سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے اس وقت۔ پچھلے جو ٹیچر گیا وہ کو سزا دے کے گیا ہے، فزیکلی وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اپسیٹ ہیں، ان کو وہ جو ہے نا اس کا ہینگ اوور ہے، پچھلی جو پیریڈ ہے اس کی جو میں ان کو سزا ملی۔ سو سائیکولوجیکل کنڈیشن کلاس کی بھی اس وقت جو تھی وہ افیکٹو ٹیچنگ کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ پھر جو ہے تیسرا ویریبل ہے پروسیس ویریبل۔ اب جی لیسن شروع ہو گیا ایکچولی، کیا ٹیچر پراپر لیسن پلاننگ کر کے آئے، اس کے اوپر ہم کل بھی ڈسکس کریں گے، پھر ڈسکس کریں گے آنے والے دنوں میں لیسن پلان کی اہمیت کیا ہے اور لیسن پلان کیسے بنایا جاتا ہے۔ سو کیا اس نے پراپر، اگر لیسن پلان باضابطہ طور پہ فارملی اس میں نہیں لکھا ہوا تو کیا اس میں اس کو وقت تھا کہ وہ ذہن میں خاکہ بنا کے آیا کہ میں نے کیا پڑھانا ہے، اس کو بیفور اینڈ بتایا گیا تھا اور اس کی وہ تیاری کوئی ذہن میں خاکہ بنا کے آیا تھا، یا کوئی کتاب پڑھ کے یا کوئی کہیں سے چیک اپ کر کے وہ کانٹینٹس کے حساب سے۔ سو ہاؤ ویل پریپیئرڈ ہی از، کتنا اچھا لیسن پلان تیار کر کے آیا ہے۔ پھر وہ کیا ٹیچنگ میتھڈالوجی اپروپریٹ چنتا ہے یا نہیں چنتا ہے۔ اس سیشن کے آخر میں ہم یہ بھی ڈفرینشیٹ کرنے جا رہے ہیں میتھڈالوجی، اسٹریٹجی اور ٹیکنیکس میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا ذکر کر دیں کہ اب جو ہے نا اگر کوئی کانٹینٹ ایسے ہیں جن میں پریکٹیکل ہونا ضروری ہے، اور آپ جتنا مرضی تھیری کا زور لگا لیں، جیسے سائنس سبجیکٹ میں کچھ میں ہوتا ہے، تو افیکٹو ٹیچنگ نہیں ہوئے گی۔ سو اپروپریٹ ٹیچنگ ٹیکنیک ہوئے گی اگر آپ بچوں کو آکسیجن بنانا سکھا رہے ہیں تو لیب میں آکسیجن ان کو بنا کے دکھائیں گے تو وہ افیکٹو میتھڈ ہوگا ٹیچنگ کا، ڈیمانسٹریشن میتھڈ۔ تو اپروپریٹ ٹیچنگ میتھڈالوجی اگر استعمال ہوگی تو ٹیچنگ افیکٹو ہوگی۔ پھر یوز آف اے وی ایڈز، آڈیو ویژول ایڈز کا کتنا افیکٹو استعمال کوئی ٹیچر کر رہا ہے۔ اے وی ایڈ ضروری نہیں ہے کوئی بڑی ایکسپینسو ہوں، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں ہم کسی اور لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ اے وی ایڈز کا کیا رول ہوتا ہے اور کتنا، اور پہلے بھی کچھ ویڈیوز اویلیبل ہیں اسی چینل کے اوپر جو ایکسکلوسیولی جس کے اوپر اے وی ایڈز کی امپورٹنس کا ذکر ہے، اے وی ایڈز کے بنانے کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اگر وہ پراپر اے وی ایڈز کا استعمال کر رہا ہے، چارٹس کا، بلیک بورڈز کا، کوئی ماڈلز لے کے آیا ہے ان کا، بلیک بورڈ کا بھی استعمال کرنا کی ٹیکنیک ہوتی ہے، جو ایسے نہیں پیٹ کر کے آپ بورڈ کے اوپر لکھے چلے جا رہے ہیں تو وہ اس کا الٹا نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ تو ہاؤ گڈ اے وی ایڈز آر بینگ یوزڈ، جو ان کی کوالٹی کیسی ہے اور ان کو اپروپریٹلی ایٹ اپروپریٹ ٹائم کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ سو کوشچن آنسر ٹیکنیک، جب ہم نے ٹیکنیک کی بات کی ہے تو ایک ٹیکنیک کوشچن آنسر ٹیکنیک کی ہے۔ اگر افیکٹولی کوشچن آنسر ٹیکنیک استعمال کی جائے تو آپ ایک اٹینشن لیول کلاس میں مینٹین رکھ سکتے ہیں، جس میں وہ کلاس جو ہے آپ اس کو ایک ہائی لیول کا ان کا اٹینشن ہوئے گی، اور اگر اٹینشن ہوئے گی تو آبویسلی وہ ٹیچنگ افیکٹو ہوگی۔ تو مناسب ٹائم کے اوپر سوال کرنا اور جواب ان کے لینا، درمیان میں، پہلے اور آخر میں، اور جہاں دیکھیں کہ بچے تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں وہاں بھی کوشچن آنسر ٹیکنیک کا استعمال، اپروپریٹ یوز
of a question answer technique also enhances the effective teaching. پھر reinforcements, یہ بہت اہم ہے. سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے, جو نہیں واقف ان کو بتایا جائے کہ جو دوران لیکچر جو بچے توجہ سے سن رہے ہیں, سوالوں کو جواب دے رہے ہیں یا اس کو توجہ دے رہے ہیں, تو ان کو پازیٹیو رینفورسمنٹ, ان کو شاباش, ان کو ریکگنائز کریں. جو توجہ نہیں دے رہے یا وہ آپ کے معیار کے اوپر نہیں آ رہے ہیں, ان کو نیگیٹو رینفورسمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ضروری ہے کہ صحیح مقدار میں اس میں بھی افراد تفریط نہیں ہونی چاہیے جو آپ رینفورسمنٹ کریں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. چھوٹی کلاس کے بچوں کے لیے تو ایک ماتھے کے اوپر سٹار بنا دینا کافی ہوتا ہے, یا گالوں کے اوپر میڈم سٹار بنا دے, تو 3 دن بچے منہ نہیں دھلواتے گھر میں کہ میڈم کا سٹار نہ مٹ جائے. تو وہ ان کو یہ رینفورسمنٹ کی ایک شکل ہے. تو کتنی اچھی رینفورسمنٹ دی گئی ہیں دوران لیکچر, یہ بھی جو ہے اس کے افیکٹو کے اوپر افیکٹونیس لیکچر کے اوپر ٹیچنگ کے اوپر ڈپینڈ کرے گی. پھر پروڈکٹ ویریبلس, اکیڈیمک لیول کتنے امپروو ہو رہے ہیں, ایٹیٹیوڈز میں کتنا فرق پڑ رہا ہے, مارل ویلیوز میں کتنا فرق پڑ رہا ہے, یہ بھی جو ہے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی ٹیچنگ افیکٹو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, کتنی ہو رہی ہے. سو یہ ہم نے 4 ابھی تک جو ہم نے ذکر کیا اور بات کی وہ تھی کہ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے اور افیکٹو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی, اسی سے بات نکلے گی کہ کریکٹرسٹکس آف این افیکٹو ٹیچرز کیا ہوتی ہیں. ایک سرسری سی بات تو ہم نے کی تھی پریسیج ایلیمنٹ میں, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ پریسیج ایلیمنٹس میں بھی ٹریٹس آف ٹیچر جو ہے نا وہ افیکٹو ٹیچرز کو جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہے. ذرا اس پہلو کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی کریکٹرسٹکس پریپیئرڈ, اس کو تیار ہونا چاہیے. The most effective teachers come to class each day ready to teach. دیکھیں ایکسپیرینس ٹیچر بھی جنہوں نے اس کلاس کو 5ویں کلاس کی سائنس کو 10ویں دفعہ پڑھایا ہوا ہے, اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے آنے سے پہلے ذرا ایک نظر دیکھ لے. اگر اس نے 10 سال پڑھایا ہوا ہے پھر بھی ایک نظر دیکھ لے. آپ کو ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کلاس میں آتے ہی کہتے ہیں ہاں ہیلو اسٹوڈنٹس, اچھا آج ہم نے کیا پڑھنا ہے, کس صفحے پہ ہم تھے, یہ آپ کا اتنا کہہ دینا ہی جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو ایک دم ان کے مورال کو ڈاؤن کر دیتا ہے کہ یہ کیسا ٹیچر ہے جس کو یہی نہیں پتا ہم نے آج پڑھنا کیا. سو پلیز جو ہے نا اگر آپ ینگ ہیں, نیو ہیں, ان ایکسپیرینسڈ ہے, تو زیادہ آپ کو اگر آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہے تو آدھے گھنٹہ آپ کو لگانا پڑے گا اگر آپ نیو ٹیچرز ہیں کم از کم. دوسری کریکٹرسٹک کہ پازیٹیو جو ہے نا اس کو رہنا چاہیے, کہ بچوں کو خواہ ان کی کھچائی نہیں کرتے رہنا چاہیے اور ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. تو گھامڑ ہے, تو پاس ہی نہیں ہو سکتا, اور تیری پاس ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہے, تو نہیں. اس دن کے کام کی آپ تعریف یا بد تعریفی جو بھی آپ کر سکیں کریں, اور اس کے کریکٹر کو آپ جو ہے نا نشانہ نہ بنائیں کہ تو ایسا ہے. ٹھیک ہے, اس غلطی کو آپ ٹھیک کریں اور اس کی تنبیہ کرنی ہے تو اس کو کریں. یہ یو شوڈ آلسو اسٹے پازیٹیو کہ نہیں آپ انشاءاللہ امپروو کر جاؤ گے, اگر محنت کرو گے تو بہتر ہوگا وغیرہ وغیرہ. تیسرا جی اس کا کریکٹرسٹک جو ہے نا افیکٹو ٹیچرز ہمیشہ ہائی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. ٹھیک ہے, دا موسٹ افیکٹو ٹیچرز ڈو ناٹ سیٹ لمٹس آن اینی آف دا اسٹوڈنٹس. ابھی اس کا پارشلی ہم پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں. اس کی محنت کرتا ہے, کرواتا ہے, اور پھر اچھی ایکسپیکٹیشنز کی اس کی امید رہتی ہے, اس کو خود بھی ہوپفل رہتا ہے, بچوں کو بھی ہوپفل رہتا ہے. چوتھی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ افیکٹو ٹیچرز آر ویری ریسورسفل اینڈ انوینٹیو ان ہاؤ دے ٹیچ دیئر کلاسز.
اور وہ اسٹیریوٹائپ نہیں ہوتے، خالی چاک بلیک بورڈ والے نہیں ہو، چاک بال بلیک بورڈ بھی اگر استعمال کر رہے ہیں تو چاک بلیک بورڈ بھی اگر آپ تھوڑی سی انوویٹو ہو جائے، اتنا ہی آپ کا کہہ دینا کسی دن کسی بچے کو، اور بیٹا یہ 2 لائنیں اس بورڈ پہ اوپر آپ لکھ دو، اس کے لیے کسی کے بچے میں سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کسی کے بچے کے ہاتھ میں وائٹ بورڈ کے اوپر مارکر دے دینا، بلیک بورڈ کے اوپر چاک دے دینا، اس کے کانفیڈنس میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، اور جس رفتار سے وہ پھر اپنی سیٹ سے چل کے بورڈ تک آتا ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اس کا باڈی لینگویج میں آپ جو ہے نا ایک خاص قسم کی چینج دیتے ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو صرف ہاتھ میں چاک پکڑا کے آیا بورڈ پہ تو لکھ کے دکھا، ٹھیک ہے؟ سو آپ کو سچویشن کے مطابق انوویٹو ہونا چاہیے، ریسورسفل ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی فیئر ہونا چاہیے، استاد کبھی جو ہے نا وہ ناانصافی نہیں کرتا اسٹوڈنٹس کے درمیان، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر کسی غریب فیملی کا ہے یا کوئی امیر فیملی کا ہے تو اس کے حساب سے رویے نہیں بدلتا، کوئی نک نیمنگ نہیں کرتا، کوئی سٹگما ٹائپ نہیں کہتا او فلانے او کالو او موٹے او فلانا، نہیں، یہ کسی کو جو ہے نا وہ آپ نے اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، اور اگر مارکنگ بھی کر رہے ہو تو اس میں بھی فیئر ہونا چاہیے، چاہے کوئی کسی فیملی کا وہ آپ کے لیے اسٹوڈنٹ ہے برابر کا ہے، اور مارکنگ میں فیئر ہونا چاہیے، باری دینے میں فیئر ہونا چاہیے، ان کو ہیلپ کرنے میں فیئر ہونا چاہیے، ان کو جو بھی جو آپ کلاس میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں آپ نے انہیں فیئر چانس سب کو دینا چاہیے۔ چھٹی کریکٹرسٹکس ہے جی پرسنل ٹچ، ٹیچر کا کو اسٹیریوٹائپ نہیں ہونا چاہیے، روبوٹ ٹائپ نہیں ہونا چاہیے، آیا اپنا کام کیا اور چلا گیا، نہیں، کبھی کبھی بچوں کو ساتھ وہ بچے اس تک بات کر سکیں اپنی کوئی تکلیف کی کھل کے، اور وہ بچوں کا حال احوال کبھی پوچھ لے، کیوں بھائی اگر مرجھائے ہوئے ایک بچہ بیٹھا ہوا جو اکثر نہیں ہوتا، بیٹا آپ تو ٹھیک ہو، آپ کے سر میں درد تو نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ جو جس حد تک آپ اس کو حل کر سکتے ہو آپ حل بھی کر دو، تو یہ جو ہے نا آپ کو بچوں کے ساتھ وہ ایک ریپو ڈیولپ کرنا جس کو کہتے ہیں، ایک ان کے ساتھ وہ ہونا چاہیے، وہ بچے بھی کھل کے آپ کو بتا سکیں ٹیچر آج کل میں پیرنٹس کے ساتھ شادی پہ گیا ہوا تھا، اس وجہ سے میں ہوم ورک نہیں کر کے آ سکا، اگر جینوئن کوئی پرابلم ہو ونس ان بلو مون تو ون شوڈ بی کنسیڈریٹ۔ سینس آف بلانگنگ جی، the most effective teachers make students feel welcome and comfortable in their classroom. بچوں کو یوں جیسے اپنی اولاد کو سمجھتی ہیں، مائنڈ یو لیڈی ٹیچرز کو میں خاص طور پہ کہوں گا بچوں کو بھائی یا بیٹا نہیں بنانا، اور میلز کو اسی طریقے سے وائس ورثہ نہیں بنانا، ایک ڈسٹنس ایک ڈیکورم ٹیچر اور استاد کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ مینٹین کرتے ہوئے پھر بھی کہنا یہ میری کلاس، یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے نا اس کے جو بھی اچھا یا برا کام کرے اس کے کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ کو آپ بھی شیئر جو ہے نا کرنا بنتا ہے آپ کا۔ پھر ہے جی ایڈمٹ مسٹیکس، بڑی بات ہے جی، ٹیچر انسان ہوتے ہیں، کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی بیہیویئر کے حساب سے، کسی کو ایکسٹرا سخت ہو گئے اسٹرکٹ ہو گئے، جو ہے نا کسی کو دھپا وپا لگا دیا جو نہیں لگانا چاہیے تھا، ٹرائی ٹو بی کائنڈ، نائس، گڈ، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، وہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ غلطی کیوں ہوئی، آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا لگا دیا، نو، پھر دین اس کو کمپنسیٹ کرو اس سے زیادہ پیار کر کے بعد میں، اسی وقت فوری طور پہ نہیں، بعد میں پیریڈ ختم ہوتے ہی اس کو پیار کرو، اس کی جو عزت نفس کو نقصان پہنچا ہوگا اس کی بھی تلافی کرو کلاس کے اندر، ساری بیٹا، وغیرہ وغیرہ، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیوں کو ماننے والے جو ہے اس میں بڑا پن ہوتا ہے۔ سینس آف ہیومر، ہر وقت منہ پھلائے اور ڈسپلن 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 یہ نہیں، کبھی کبھی مسکرا بھی لینا چاہیے، لائٹ موڈ میں کوئی ہلکا پھلکا جوک بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ حالات کنٹرول میں رہیں اور آپ وہ جو سینس آف ہیومر ہے وہ بچوں کی ایفیشنسی میں اچھا ڈالے،
تو اگر افیکٹو ٹیچنگ کوئی ایک آدھ ہلکا پھلکا 1-2 منٹ کے لیے جوک کرنے سے ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. گیو ریسپیکٹ ٹو اسٹوڈنٹس. بچہ چاہے کسی عمر کا ہو یا کسی جو ہے نا وہ ذات کا ہو، کسی فیملی سے تعلق رکھتا ہو، تو ہر بچے میں عزت نفس ہوتی ہے. سو کسی کو امبیرس نہیں کرنا، اس کا پارشلی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. ہر بچے کو اس کی جو ڈیو رسپیکٹ اس کی ایج کے مطابق ہے اس کے مطابق اس کو ملنی چاہیے. پھر جو ہے فار گیونگ. بچے جیسے آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، بچوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. وہ بھی کوئی جو ہے نا وہ انسان کے بچے ہیں آخر. تو اچھے ٹیچرز کا کام ہے غلطی کے اوپر مناسب سرزنش کرنے کے بعد اس کو بھول جانا چاہیے. اس کو بچے کے جو ہے نا بارے میں کوئی بوجھ دل میں رکھ. کوئی بچے سے کچھ بھی غلطی ہو سکتی ہے، ٹیچر لکھ رہا تو پیچھے سے چاک پھینک دیا، ٹھیک ہے. اب غصہ تو آئے گا، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے تو اس کی سرجنس جتنی بنتی ہے کرنے کے بعد اس کے بعد بچے غلطی ہوگی اسے معاف کر دیں. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کمپیشنیٹ، رحم دل. اور جو ہے رحم دل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہاں بچے کو پرسنل پرابلمز ہیں ان کو پرسنل پرابلمز کو جس حد تک آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. ایون ماں باپ کے ساتھ بھی کبھی کبھی بچوں کے پرسنل پرابلمز ہو جاتے ہیں. سو آپ یو کین آلویز کال دا پیرنٹس اور ان کو ان بچوں کے پرابلمس ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو طریقے سے سمجھائیں. تو وہ بچہ ساری عمر آپ کا ممنون رہے گا کہ یہ ابو کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ میری مس انڈرسٹینڈنگ ابو کی میرے ٹیچر نے دور کروا دی تھی، کبھی نہیں بھولے گا. اب ہم ایک دفعہ یہ 12 کریکٹرسٹکس کم از کم ہم نے ذکر کی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پریپیئرڈ کلاس میں آنا چاہیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے، ہائی ایکسپیکٹیشن بچوں سے ہونی چاہیے، کریٹیو ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے اور پرسنل ٹچ دینی چاہیے اس کو. ڈیولپ اے سینس آف بلانگنگ اور ایڈمٹ مسٹیکس، سینس آف ہیومر، گیو ریسپیکٹ ٹو اسٹوڈنٹس، فار گیونگ، اور آخر میں تھا ہم نے ڈسکس کیا کمپیشنیٹ. یہ کریکٹرسٹکس اگر ٹیچر کی ہوں گی تو الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا سیزن اور سیمسٹر دا ریزلٹ آف دا کلاس وڈ بی مچ بیٹر. اب یہ ایک اس گفتگو کے آخر میں چند منٹ میں ہم یہ 3 لفظ ہیں جن کا بار بار استعمال ہوگا، ابھی اس لیکچر میں بھی ہوا، میں نے پارشلی ذکر بھی کیا، وہ آپ کو کلیئر ہونے چاہیے کہ یہ اسٹریٹجی، میتھڈالوجی، ٹیکنیکس، یہ ان میں فرق کیا ہے چیزیں. اسٹریٹجی عام بارو کیا گیا ہے ملٹری ہسٹری سے جو ہے نا یہ ٹرم، اور اب یہ اکنامک اسٹریٹجی بھی ہو گئی ہے اور ایجوکیشنل اسٹریٹجی بھی ہو گئی. اسٹریٹجی ہوتی ہے ایک بڑے پیمانے کے اوپر اپنا گول سیٹ کر کے اس گول کو حاصل کرنے کا جو آپ طریقہ اپناتے ہیں اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں. ایجوکیشن لیول کے اوپر میں آپ کو کلاس میں لے جاؤں تو آپ نے لیسن پڑھانے جانا ہے تو آپ کی اسٹریٹجی میری آج کی اسٹریٹجی یہ تھی، 2 منٹ پہلے میں جو ہے وہ دہراؤں گا اور اس کے بعد 5 منٹ میں پچھلے لیکچر کے ساتھ لنک اپ کروں گا، پھر 15 منٹ میں پہلا ایسا کروں گا، اس کے بعد سوال پوچھ لوں گا کہ آپ بچوں کو سمجھ آئیے یا نہیں، پھر دوسری فیز میں 15 منٹ میں پھر میں دوسرے حصے کے اوپر چلا جاؤں گا، یہ اور آخر میں پھر میں سم اپ کر دوں گا اور بچوں کو ہوم ٹاسک دے دوں گا. یہ میری اسٹریٹجی ہے. بڑے پیمانے کے اوپر آپ نے گول اپنا راستہ چن لیا. میتھڈالوجی، یہ اگر آپ نے اگر ایک لیسن پڑھانے جانا ہے تو میتھڈالوجی کے حساب سے آپ وہ لیسن کس طرح پڑھائیں گے. یعنی کہ لیسن پڑھانے کے کئی میتھڈز ہوتی ہیں، لیکچر میتھڈ ہے، ڈسکشن میتھڈ ہے، ڈیبیٹ میتھڈ ہے، ورک شاپ میتھڈ ہے، ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے. تو آپ کون سا میتھڈ اپلائی کریں گے. اور ٹیکنیکس، دوران لیکچر میں اپنے جو ہے لیکچر کو اس کے امپیکٹ کو بہتر کرنے کے لیے جو آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتے ہیں ان کو ٹیکنیکس کہتے ہیں. جیسے اس لیکچر میں بھی میں نے ذکر کیا کہ کوشچن آنسر ٹیکنیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس آپ لیتے ہیں
उन बड़े-बड़े गोल्स को हासिल करने के लिए बच्चों की अटेंशन हासिल करनी है, आपने कोई सवाल कर दिया, क्वेश्चन आंसर टेक्निक ये है। सो ये डिफरेंस हो गया। तो इसके साथ हम अपना आज का ये जो गुफ्तगू है उसको ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम एक नए उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला यही आगे बढ़ाते हुए लेसन प्लान कैसे बनाना है, जनरल एजुकेशन के हवाले से हम बात करेंगे। जनरल एजुकेशन में लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल जी। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने सॉरी इसको लिखा हुआ आ गया, जो आप दोहरा देता हूँ। स्ट्रेटजी ए प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव एन ओवरऑल एम, methodology is a method, is a way something is done, or technique is a procedure or a skill for completing a specific task. थैंक यू वेरी मच जी। हम पास कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।